अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व शाफ़िउल मुज़नबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। हमारा उन्वान आदाब फ़हम कुरान है और हमने आपके सामने कल बयान किया था कुछ मुख्तसर सा तारुफ कुरान पाक का, थोड़ी सी शनाख्त कुरान की एक तालिब इल्माना अर्ज के तौर पर। और जहाँ पर जिस नुक्ते पर हमने इख्तिताम किया था, जहाँ पर हमने इसको एंड किया था, वो ये था कि कुरान के लिए जिस फ़हम की ज़रूरत होती है, उसके लिए, उसको आमादा करने के लिए, तैयार करने के लिए, अपने फ़हम को तैयार करने के लिए क़ल्ब को आमादा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने ज़हन को, अपने दिल को आमादा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आदाब की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। यानी आदाब कुरान की फ़हम के लिए, कुरान के तदब्बुर के लिए, कुरान को समझने के लिए आदाब बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज चूँकि इस सिलसिले का दूसरा दर्स है, तो इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम थोड़ी सी तारीफ बयान कर सकें कि आदाब किसको कहते हैं और आदाब क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों इतना ज़्यादा लाजिम है कुरान के तदब्बुर के लिए, कुरान को समझने के लिए, उसके फ़हम के लिए। और इंशाअल्लाह ताला पहला अदब आपके दरमियान में अगर वक्त हुआ तो वो ज़रूर बयान करेंगे। हम लोग तिलावत कुरान पाक करते हैं और इंसान अगर वो तिलावत तदब्बुर के साथ, फ़िक्र के साथ, फ़हम के साथ, गौर व फ़िक्र के साथ अगर ये तिलावत नहीं करता, तो उस तिलावत का कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी उसमें वो तदब्बुर नहीं है, उसके बारे में फ़हम नहीं रखता, वो उसके बारे में सोचता नहीं है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। और ये मैं अपनी जानिब से नहीं कह रही, बल्कि फरमाने हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। इमाम फरमाते हैं कि आगाह रहो, जिस क़िराअत में तदब्बुर न हो, इसमें कोई भलाई नहीं है। यानी ऐसी कुरान ख़वानी का कोई फ़ायदा नहीं है कि जिसको पढ़ते हुए या जिसकी तिलावत आप कर रही हैं फ़कत ज़बान से कर रहे हैं। कल बयान हुआ था, इससे मुतल्लिक भी पहले बयान हुआ था पहले प्रोग्राम में, कि हम सिर्फ उससे तिलावत कर रहे हैं, हम सिर्फ उसे पढ़ रहे हैं। तिलावत करना, पढ़ना, ज़बानी कलामी, सिर्फ कलमात को ज़बान से जारी करना और है, क़िराअत करना और है, और उस पर तदब्बुर करना, उस पर गौर व फ़िक्र करना ये और है। और इमाम फरमा रहे हैं, मौलाए कायनात फरमा रही हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो खाली क़िराअत है और उसमें अगर हम तदब्बुर नहीं कर रहे, वो क़िराअत तदब्बुर से अगर खाली है। कुरान को खुदा ने रग़बत के लिए सवाब रखा है। कुरान में जो सवाब है ये रग़बत के लिए है, ताकि उसके ज़रिए से हम पहले आएँ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम उसके तदब्बुर में दाखिल हो जाएं। वरना जो बालिग है, जो आकिल है, जो साहिब शऊर है, जो अहले मारिफत में से हैं, उनको इसकी ज़रूरत नहीं होती। खुद मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का भी फरमाना है कि मैंने तेरी जहन्नुम के खौफ से और जन्नत की लालच में तेरी इबादत नहीं की, लेकिन तुझे इबादत का अहल पाया तो तेरी इबादत की है। यानी तू लायक इबादत है तो मैंने तेरी इबादत की है। मैंने लालच में इबादत नहीं करता। क्यों इबादत लालच में नहीं करता? क्योंकि मैं अब्दे नेमत नहीं हूँ, मैं अब्दे इलाही हूँ, मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं अब्दे इलाही हूँ। मैं जन्नत की लालच नहीं है, मैंने नेमतों के जरिए से खुदा को नहीं पहचाना। मौलाए कायनात यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि मैंने नेमतों के जरिए से खुदा को नहीं पहचाना, बल्कि खुदा को पहचाना, खुदा के जरिए से नेमतों को पहचाना है। हम लोग नेमतों के जरिए से खुदा तक जाते हैं, लेकिन मौलाए कायनात क्या फरमा रहे हैं कि मैंने नेमतों के जरिए नहीं, मैंने खुदा के जरिए से नेमतों को पहचाना। ये हस्तियां हैं, ये वो हस्तियां हैं कि जिनको किसी चीज की रग़बत देकर नहीं लेके लाया जा सकता है। और इमाम ऐसे लोगों की डिमांड करते हैं, ऐसे लोगों को बुलाते हैं कुरान की तरफ और कुरान की दावत देते हैं। नेमतें मुतवज्जा नहीं करती, जो अहले मारिफत हैं उनको नेमतें मुतवज्जा नहीं करती हैं खुदा की तरफ, बल्कि खुदा की जात के जरिए से वो नेमतों तक पहुंचते हैं। तो ये सवाब जो है वो कुरान पाक का, ये तिलावत का जो अजर रखा है, इन सब चीजों का जो अजर रखा है, ये सब कुछ रग़बत के लिए है। और कुरान का असल मकसद, कुरान का असल हदफ जो है वो हिदायत है, इंसान की, बशर की हिदायत के लिए आया है। और फिर इस कुरान के लिए, कुरान फहमी के लिए जब हम कुरान में उतरते हैं
تو قرآن فہمی کے لیے آداب کا ہونا بہت ضروری ہے. آداب کے ساتھ اس کے قرآن میں داخل ہونا، قرآن کو سمجھنا، اس سے ہدایت لینا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ادب کیا ہے، معنی ادب کیا ہے، ہم اصل میں کیوں ادب سے خالی ہیں یا ادب بالکل ہمارے قریب سے نہیں گزرا ہے؟ ہم مفہوم ادب سے واقف نہیں ہیں، ہمیں ادب کا معنی نہیں معلوم، ہمیں ادب کا مفہوم نہیں معلوم. اس لیے شاید ہم جو عمل بھی انجام دیتے ہیں وہ آداب سے خالی ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے. اگر آداب کی تعریف جو مجھے سب سے اچھی لگی، بہت سی ہمارے استاد محترم نے تو بہت زیادہ خوبصورت انداز سے، بہت ساری کتب سے اور بہت سارے حوالوں کے ذریعے سے ادب کی تعریف اور لغت میں کیا ہے ادب کی تعریف وہ سب بتائی ہیں کہ آداب کن کو کہتے ہیں. لیکن مجھے سب سے خوبصورت تعریف لگی علامہ طباطبائی کی، کہ جنہوں نے ادب کا معنی بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا. کہ جب انہوں نے تفسیر المیزان جب انہوں نے لکھی تو اس میں جو انہوں نے آداب بیان کیے اس میں ایک باب ہے ادب مع اللہ. اس میں اس کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں کہ ادب کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ادب اس حالت ایک مطلب حالت زیبا، ادب ایک حالت زیبا، حالت حسنا اور حیت حسنا سے عبارت ہے. بہت خوبصورت، مطلب میں کہوں گی کہ اس سے خوبصورت معنی ادب کے اور کیا ہو سکتے ہیں. ادب کیا ہے؟ ایک حالت حسنا، حیت حسنا اور حالت زیبا سے یہ عبارت کرتا ہے ادب کہ جو انسان کے فعل، یعنی جو وہ کام کرتا ہے، وہ جو عمل کرتا ہے انسان کے فعل کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. یعنی ایک حالت کا نام ہے کہ جو انسان کے فعل کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اور انسان مؤدب کہلانا لگ جاتا ہے. یعنی اس کا ہر کام خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کے ہر کام میں حسن آ جاتا ہے، اس کے ہر کام میں خوبصورتی آ جاتی ہے، اس کے ہر کام میں زیبائی آ جاتی ہے. اور پھر یہ ادب ضروری کیوں ہے، یعنی کہ یہ چیز لازمی کیوں ہے، اتنا ضروری کیوں ہے، فہم قرآن کے لیے ادب لازمی کیوں ہے، تدبر کے لیے اتنا لازم ادب کیوں قرار دیا گیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم اپنی اگر زندگی کا موازنہ کریں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ بہت آسان الفاظ میں بات کو سمجھا سکوں اور آپ تک پہنچا سکوں، ان اذہان تک اتار سکوں. یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ بات ذہن کے اوپر سے گزر جائے اور جو ہدف ہے، جو مقصد ہے اس پروگرام کا یا اس بہترین بابرکت مہینے میں آپ تک جو پیغام پہنچانے کا، وہ یہ نہ ہو کہ وہ ہدف کہیں ختم ہو جائے. اس لیے کوشش ہے کہ مثالوں کے ذریعے سے آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں کہ ادب ضروری کیوں ہے. دیکھیے ہم بعض اوقات دعا مانگتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن عجیب ہماری مطلب بے چینی کی کیفیت ہمیں رہتی ہے. یوں کہہ لیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، مستجاب نہیں ہوتی، وہ خدا تک ہمیں لگتا ہے نہیں پہنچی ہے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم برائیوں سے نہیں رکتے. یعنی ایک بہترین 5 وقت کا نمازی ہے، غیبت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے، بدی بھی کرتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، مطلب یہ سب کچھ برائیاں اس کے اندر موجود ہیں. نماز، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، لیکن یہ کیسی نماز ہے جو برائیوں سے نہیں روکتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو سربا سجود ہو رہا ہے، تو وضو بھی کرتا ہے، پورے وضو، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، یہ وضو کرتا ہے، یہ جس طرح سے نماز کا طریقہ ہے ویسے نماز بجا لاتا ہے، جو قرات اس میں کرنی ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر ایسا کیوں ہے؟ گڑ گڑا کر رو رو کے دعا طلب کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں خدا سے، پھر کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیا چیز کی کمی ہے؟ کیا چیز ہے جو یہ نماز برائیوں سے نہیں روک رہی؟ کیا چیز ہے؟ یہ تمام احکام کو تو جانتا ہے، اس میں کمی کیا ہے؟ اس کے عمل میں ادب نہیں ہے. یہ آداب نماز سے واقف نہیں ہے، یہ آداب سے عاری ہے، یہ آداب سے خالی ہے، یہ عبادت آداب کے بغیر انجام دے رہا ہے. آکام ہے، آداب نہیں ہے. اور جس عبادت میں، جس دعا میں، جس سجدے میں، جس نماز میں، جس چیز میں آداب ہی موجود نہ ہو تو وہ نماز، وہ عبادت، وہ دعا، وہ مستجاب نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں پہنچتی عرش الہی تک، کیونکہ آداب سے مزین نہیں ہے آپ کا وہ عمل. آداب بہت اہمیت رکھتے ہیں. امام علی علیہ السلام کا ہی کلام نورانی اور فرمان نورانی ہے کہ تم ادب سیکھنے کے لیے زیادہ محتاج ہو اس بات سے کہ تم سونا چاندی کماؤ. یعنی ادب سیکھنے کے لیے تم محتاج ہو، تمہیں زیادہ ادب سیکھنا چاہیے، زیادہ ضرورت تمہاری
جو ہے وہ ادب ہے. سونا چاندی سے، اس کمائی سے، اس کھانے پینے سے، اس رزق سے زیادہ تمہیں ضرورت کس کی ہے؟ رزق ادب کی ضرورت ہے. جب بھی طلب کرو خدا سے تو ادب طلب کرو. امام علی کا فرمانا یعنی ادب کے مولا کائنات علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے کہ ادب کے ذریعے سے ذہانت کو تیز کرو. کتنا عجیب کلام ہے، کتنی عجیب فرمان ہے کہ اگر انسان سوچے تو واقعاً انسان اس ہستی پر رش کرتا ہے اور خود پر بھی فخر ہوتا ہے انسان کو کہ پروردگار عالم نے کس ہستی سے ہمیں جوڑ دیا ہے، کس ہستی سے ہمیں متمسک کر دیا ہے، کیسی ہستی ہمیں عطا کی ہے. کہ کتنا خوبصورت مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں کہ ادب کے ذریعے سے اپنی ذہانت کو، اپنی فطانت کو تیز کرو. یعنی ادب اتنا ضروری ہے کہ آپ کو اور ہمارے اذہان جو ہیں وہ ادب کے بغیر تیز نہیں ہو سکتے. یعنی کہ وہ جو جس طرح سے ورکنگ کرنا چاہیے، جس طرح سے ہماری غور کو، ہمارے فکر کو، ہمارے تدبر کو، ہماری عقول کو، ہمارے ان چیزوں کو جس طریقے سے غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے لیے اس کا تیز ہونا بہت ضروری ہے، اس کا اس نہج تک پہنچنا بہت ضروری ہے. ہم نے اپنے ذہن کند کر لیے ہیں فضول گناہوں میں ڈل کر، فضول کاموں میں ڈل کر، ان کو جگہ جگہ اپنی عقلوں کو غلط جگہوں پر استعمال کر کر کے ہم نے ان کو بالکل کند کر لیا. لیکن اب ہمیں ذہانت کو تیز کرنا ہے. تو ذہانت کو کیسے تیز کریں گے اور کیوں تیز کرنا ہے ذہانت کو؟ کیونکہ ذہانت جب انسان کی تیز ہوتی ہے تو انسان وہ تمام پردے جو حقیقتوں پر ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. حقیقتوں پر دو طرح کے پردے ہوتے ہیں. ایک پردہ وہ ہوتا ہے جو خدا نے حقیقت کی حفاظت کے لیے ڈالا ہوتا ہے تاکہ ہر کوئی نافہم، ہر کوئی بے ادب اس تک نہ پہنچ سکے. اور ایک وہ پردہ ہوتا ہے کہ جو انسان خود ڈالتا ہے حقیقتوں کے اوپر. یہ مختلف پردے ہوتے ہیں. جو اپنی ذہانت کو، اپنی فطانت کو تیز کرتا ہے، ان کی عقلوں میں، ان کی عقول میں، ان کی عقول جب تیز ہوتی ہے، ان کی فہم جب تیز ہوتی ہے، ان کا تدبر جب تیز ہوتا ہے، جب سب کچھ، تو وہ ان پردوں کو چیر دیتے ہیں. اس کی تیزی سے، اس کی دھار سے ان پردوں کو وہ جو ہے وہ عقلیں، وہ ذہانتیں، وہ ان کو چیر دیتی ہیں. جس طرح ہوتا ہے کہ کس طرح کے پردے چیر، جیسے ہوتا ہے نا کچھ پردے انسان جو حقائق پر ڈالتا ہے وہ اس قسم کے پردے ہوتے ہیں کہ جیسے بدعتوں کے پردے ہوتے ہیں، اپنے ثقافتی پردے ہوتے ہیں، اپنی بدعتوں کے پردے ہوتے ہیں، خرافات کے پردے ہوتے ہیں، نظریات کے پردے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پردے ہیں جو انسان جو حقائق کے اوپر ڈال دیتا ہے. جب ذہانت انسان کی تیز ہوتی ہے تو پھر وہ ان پردوں کو چیر کر حقیقت کو کشف کر لیتی ہے. حقیقت کو وہ ذہانت نکال لیتی ہے. لیکن اس کو نکالنے کے لیے کیا چاہیے؟ اس کو نکالنے کے لیے ادب چاہیے. کیونکہ آپ کی ذہانت امام علی کے مطابق عقل سے، ادب سے آپ کی ذہانت جو ہے وہ تیز ہو جائے گی. مولا فرما رہا ہے کہ ادب کے ذریعے سے اپنی ذہانت کو تیز کرو. کچھ پردے ایسے ہیں جو خدا ڈالتا ہے، خدا نے حقیقتوں پر ڈالے ہوتے ہیں تاکہ میں نے بھی بیان کیا کہ تاکہ ہر جو کم فہم ہے، ہر کوئی جو خزانوں سے واقف نہیں ہے، ہر کوئی جو شعور نہیں رکھتا یا معرفت نہیں رکھتا، ہر کوئی ان تک نہ پہنچ جائے. اسی لیے ان سے بھی خدا نے کچھ حقیقتوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. ان کی بھی حقیقتوں تک نہ اہل کو پہنچنے سے پہلے اہل کو پہنچنا ہے. اور اہل کون ہے؟ کہ جو حقیقتوں کو درک کر لیتے ہیں، جو اپنی ذہانتوں کو تیز کر لیتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ ادب کے ذریعے سے. اور روایات میں بھی موجود ہے، قرآن مجید کے بارے میں روایات میں بہت زیادہ موجود ہے کہ 4 چیزوں پر کتاب خدا، کتاب الہی، پروردگار عالم کی یہ کتاب 4 چیزوں پر مشتمل ہے. ایک عبارت پر، ایک اشارت پر، ایک لطیف نکات پر، اور ایک حقائق پر. یہ 4 چیزوں پر کتاب خدا جو مشتمل ہے، تو عوام کے لیے عبارت ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے، عوام کے لیے یہ عبارت کو رکھا گیا ہے. خواص کے لیے اشارت ہے، اور لطیف نکات جو ہیں وہ اولیاء خدا کے لیے ہیں، اور حقائق اس میں انبیاء کے لیے رکھے گئے. یہ 4 چیزوں پر جو کتاب الہی، جو کتاب خدا قرآن پاک مشتمل ہے، ہم نے اس کتاب الہی کو اس طریقے سے درک کرنا ہے، اس طریقے سے پہنچنا ہے کہ یہ عبارت، یہ لطیف نکات، یہ حقائق، یہ اشارت، یہ سب کے سب ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے، ہم اس کو درک کرنا شروع کر دیں.
ہم کیا کرتے ہیں، ہم بزنس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، ریاضی میں، ہر مضمون میں، ہر جگہ پر ہم اپنی ذہانت کو لگاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں بچہ بہت ذہین ہے، میتھ میں اس نے بہت اچھے نمبر لیے، فلاں بچہ بڑا ذہین ہے، سائنس میں بہت اچھا ہے، فلاں بچہ بڑا ذہین ہے، فلاں سبجیکٹ میں بہت اچھا ہے، بڑا ٹاپ کیا ہے، بہت بہترین نمبرز لیے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اب اس نے اپنی، اور جب اس کے سامنے آپ قرآن کھولتے ہیں، اتنا ذہین، اتنا فتین، ٹاپ کرنے والا بچہ آپ اس کے سامنے قرآن رکھتے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ تو کتاب الہی ہے. کیوں فقط عبارت سے گزر جاتا ہے وہ؟ کیوں فقط اسے فقط عربی پڑھنی آتی ہے، اس کے علاوہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذہانت کو کند کر دیا ہے باقی مضامین پر، باقی چیزوں پر یہ ذہانت لگی ہے، اس سے وہ وہیں پر ہی خرچ ہو گئی ہے، اب وہ کند ہو چکی ہے. اب اس کو قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنی فطانت، اپنی ذہانت کو تیز کرنا ہے، ادب کے ذریعے، اپنے ادب کے ذریعے سے اس نے اس ذہانت کو تیز کرنا ہے، اور پھر اس ذہانت کے ذریعے سے اس نے حقیقت قرآن تک پہنچنا ہے. باقی ہر چیز میں وہ ہم جو ہے وہ صرف کر دیتے ہیں سب کچھ، لیکن حقیقت قرآن کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ جائزہ لیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. اور اس ادب کو پانے کا، یہ ادب جو حقیقت ہے، جو زیبا کر دیتا ہے ہمارے عمل کو، اگر ہم فہم قرآن کی طرف جائیں، اگر تدبر قرآن کی طرف جائیں، تو جو زیبا کر دے گا ادب، جو سب کچھ کرے گا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ یہ مہینہ، یہ با عظمت مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم خدا سے ادب کو طلب کریں، پروردگار عالم سے طلب کریں. ادب کیا ہے؟ ادب ہمیں خدا ادب عطا کرے. توفیق ادب جو ہمیں طلب کرنی ہے وہ اس مہینے میں طلب کرنی ہے، ابھی یہ ہے. اور اس کے بعد جب خدا نے ان کو نعمتیں در نعمتیں عطا کی، پہلے طلب کیا. موسیٰ اپنے خدا سے کہو کہ ہمیں یہ عطا کرے، اپنے خدا سے کہو ہمیں یہ، پہلے طلب کرنا، مانگنا تسلسل سے، یہ بے ادبی تھی. اور اس کے بعد پھر جب خدا نے ان کو دینا شروع کیا، من و سلوہ ان پر نازل ہوا، تو انہوں نے دوسرا ایک اور عمل کیا انجام دیا. ان کا ایک اور بے ادبی جو ان کی تھی وہ یہ تھا کہ وہ جو نعمتیں خدا دے رہا تھا تسلسل سے، انہوں نے اس کو چھپانا شروع کر دیا. بے ادبی تھی. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ سے جو جملے استعمال کیے کہ اپنے خدا سے کہو، اے موسیٰ اپنے خدا سے کہو کہ ہمیں زمین سے اگی ہوئی چیزیں چاہیے. انتہائی بے ادب قوم جب پکار رہی، اور پھر کیا ہوا؟ ان محرومیت کا شکار ہوئی قوم. خدا کے عذاب کا خدا شدید شدید ناپسند کرتا ہے بے ادب کو. خدا باادب لوگ پسند کرتا ہے، خدا بے ادب لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا. اسی لیے ادب کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آداب بہت زیادہ ضروری ہیں. اور اگر میں سمجھا سکی ہوں اب تک، تو یقیناً آپ کے اذہان میں کچھ بیٹھا ہوگا کہ آداب کس کو کہتے ہیں، ادب کیسے ہونے چاہیے، اور خدا اور معصومین کے نگاہ میں جو ہے وہ ادب کتنا زیادہ ضروری ہے، اور کس کس چیز کے لیے ادب کی ضرورت انسان کے وجود کو رہتی ہے. خصوصیت سے آپ کی دعا کے لیے، آپ کی نماز کے لیے، آپ کی عبادات کے لیے، اور سب سے بڑھ کر قرآن کے فہم کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اپنی ذہانت کو تیز کرنے کے لیے آداب کی انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یعنی جہاں ہم یہاں سمجھیں گے کہ کلام کس کا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور کیسے آداب کیا ہیں، تو یقیناً ہم اپنی باقی عبادات کو، اور کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے، عبادات کا ثواب اجر ڈبل ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کو یقیناً اسی انداز سے کر سکیں گے. قرآن کیونکہ کلام الہی ہے، اور قرآن میں فکر اور تدبر انسان تبھی حاصل کر سکتا ہے اگر انسان عظمت کلام الہی کو سمجھے بغیر، جو ہے وہ تصدیق کیے بغیر اور یقین پر پہنچے اور ایمان، یعنی کہ فرض کیا کہ انسان جو ہے وہ یقین کر لیتا ہے، تدبر نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے، تصدیق نہیں کرتا، اس سب کچھ بھی نہیں، بس صرف ایمان لے کر آ جاتا ہے انسان. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن میں وارد تو ہو جائے گا، وہ قرآن میں داخل تو ہو جائے گا، وارد تو ہو جائے گا، ادھر تو جائے گا قرآن میں، لیکن اسے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اس نے غور نہیں کیا، اس نے فکر نہیں کی، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ چھلانگ لگا دی اس نے. یا میں اس کی یہ مثال دے لوں کہ جس طرح ایک بڑا سا سمندر ہے سامنے، اور ہم جیسا بندہ، ہم اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے کوئی، اور اسے ابھی یہ نہیں پتا کہ وہ گہرا کتنا ہے،
اس میں خطرات کتنے ہیں، اس میں آپ جو جانور ہیں جو خطرہ پہنچانے والے ہیں، جو نقصان پہنچانے والے ہیں، وہ کتنے ہیں، وہ گہرا کتنا ہے، کیا ہے، اس کو کچھ ہی نہیں ہے، بس بغیر سوچے سمجھے اس میں چھلانگ لگا، تو اس سے کیا ہوگا، اس کا نقصان ہے، بغیر تیاری کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کی گہرائی کو جانے، بغیر اس کے خطرات کو جانے، بغیر اس کے کسی چیز کو جانے، بغیر ٹریننگ کے جب وہ اس کے اندر اترا ہے تو اس کا کیا نقصان ہوا ہے، اس کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا، الٹا اس کے لیے وہ نقصان ہو جائے گا۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان جب قرآن پہ تدبر کے بغیر، تصدیق کے بغیر فقط ایمان ہی لے آتا ہے اور کچھ بھی نہیں سوچتا سمجھتا ہے، تو پھر وہ بے سود ہے، بے فائدہ ہے اس کے لیے۔ فرض کریں، اس سے بہترین مثال استاد محترم دیتے ہیں کہ فرض کریں کہ ہم کوئی عربی تحریر پڑھتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت مثال ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ ہم کوئی عربی تحریر پڑھتے ہیں، تحریر پڑھ کر ہمیں اچھی لگتی ہے وہ تحریر کی، بہت اچھی تحریر ہے، بس سرسری سا پڑھ لیا، اب ہمیں پتہ چلتا ہے آخر میں کہ یہ تحریر تو امیر المومنین کی ہے، تحریر پڑھی، اچھی لگی، پتہ چلا یہ تو خطبہ مولا علی کا، یہ تو امیر المومنین کی تحریر ہے، ہم اسے پھر پڑھتے ہیں، یعنی جب تک ہمیں علم نہیں تھا ہم نے اسے سرسری سا پڑھا اور کہا اچھی ہے، پھر ہم اسے دوبارہ پڑھتے ہیں، کیوں دوبارہ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو علی ابن ابی طالب کے جملے ہیں، یہ تو حضرت علی علیہ السلام کے، یہ تو امیر المومنین کے جملے، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اتنی باعظمت شخصیت کا کلام ہے، پھر ہم اس کلام میں، یعنی پہلے ہم اس میں اترے تھے، داخل ہوئے تھے، بے فائدہ تھی ہمارے لیے، بس ہاں اچھا ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ کلام کس کا ہے، گفتگو کس کی ہے، بات کس کی ہے، پھر ہم اس کلام میں اترے ہیں، پھر ہم جب اس کلام میں داخل ہوئے، پھر اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، پھر اس کا اثر، اس کا اجر یا اس کو سمجھنا جو ہے، اس کی کیفیت جو ہے وہ انسان کی اور ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اس کی عبارت کے ساتھ اس کی اہمیت کو درک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور عظمت کلام جو ہوتی ہے، یعنی کلام کی جو عظمت ہوتی ہے وہ رہین عظمت متکلم ہوتی ہے، کہ کلام جس نے کیا ہے، جس کا وہ کلام ہے، وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا باشرف ہے، وہ کتنا با عظمت ہے۔ جس طرح ہمیں حضور در عبادت ہونا چاہیے، یعنی عبادتوں میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے، جس طرح سے حق ہے عبادت کا کہ اس کے اندر حاضر، لیکن ہم لوگ عبادت میں حاضر واضر کوئی نہیں ہوتے، ہم بس عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یاد ہے، وہی میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ہمیں نماز زبانی یاد ہے، تو بس پھر ہم پڑھے جاتے ہیں، ہم اس میں حضور در بارگاہ خدا، حضور در عبادت ہم نہیں ہوتے، ہم حاضر نہیں ہوتے، ہم بس نماز ایک عادتاً ہم جو ہے وہ نماز کو بجا لا رہے ہوتے ہیں، حضور ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن ہم حضور در خدا نہیں، روزے کا معنی کیا ہوتا ہے، حضور در بارگاہ پروردگار، یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ روزے کا معنی ہے، یہ اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، باقی ہر چیز سے قطع تعلق بہ سوائے ذات خدا، ہر چیز سے قطع تعلق ہو جانا سوائے ذات خدا، ہر چیز سے جدا ہو جانا، اور پھر یعنی سیام یعنی بارگاہ خدا میں حضوری کا نام، یہ روزہ بارگاہ خدا میں اپنے وجود کے ساتھ، میں اپنے جسم کے ساتھ، میں اپنی جان کے ساتھ، اپنی آنکھیں، اپنی حس، اپنی عقل، اپنا فہم، اپنا شعور، اپنا وجود، اپنا نفس، میں اپنی ہر چیز کے ساتھ اس کو لے کر اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، موجود ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں، بلکہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کا بھی فرمانا ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو روزے سے فقط فاقہ نصیب، جن کو روزے سے فقط فاقہ نصیب ہوتا ہے، جو فقط بھوک کاٹتے ہیں، یعنی ان کو صرف فاقہ نصیب ہوتا ہے، بھوک کاٹتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ کیونکہ عبادت کی جو روح ہے وہ حضور ہے، یعنی خود کو حاضر کرنا۔ نماز میں ہماری توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ حضور قلب نہیں، دل آمادہ، وہی جو میں نے پہلی بات کی تھی کہ ہمارا قلب آمادہ ہونا چاہیے، ہم قلبی آمادہ نہیں ہوتے، خضوع و خشوع نہیں ہوتا، کیونکہ عبادت کو ہم نے رسم بنایا ہوا ہے، رسمی طور پر عادتاً بس عبادت کرنی تو ہے ہی، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، پڑھنا پھر اس کا ظاہر ہے اس کی چھوٹ تو ہے نہیں، نماز پڑھنی ہے تو ہم اس کو اسی انداز سے ہم نماز کو لیتے ہیں، ہم حاضر نہیں ہوتے، کیونکہ اس سب کس وجہ سے ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم درک نہیں کر رہے اس ہستی کو جس کے آگے ہم اپنے وجود کو لے کر پیش کرتے ہیں،
ہم درک نہیں کرتے اس کی عظمت کو کہ جس کے آگے ہم سجدہ کر رہے ہیں. ہم درک نہیں کرتے اس کی عظمت کو کہ جس کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. ہم درک نہیں کرتے اس کی عظمت کو جس کے لیے ہم قرآن کتاب ہدایت کو کھول رہے ہیں، جس کی ہم عبارت پڑھ رہے ہیں، جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں یہ کلام کرنے والی ہستی کی عظمت کیا ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے، ہم انسان کو معرفت ہو جائے اس چیز کی، تو انسان پتہ نہیں کن بلندیوں پر پہنچ جائے. اسے یہ پتا چلے کہ جس ہستی کا یہ کلام ہے، جس عظیم ترین ہستی نے یہ ہمارے لیے بھیجا ہے، وہ ہستی کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے. اگر ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے تو انسان کبھی بھی ناکام و ناکارہ نہ ہو. یہاں پر بلکہ اس کو اور آسان کرنے کے لیے میں یہ مثال دوں گی. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے نا، کہ جیسے اس کو یوں آسان کرنا چاہیے کہ فرض کیا کہ ہم کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور وہ شخصیت جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، ہم اس کا احترام نہیں کر رہے ہیں، یعنی اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں. وہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے ادبی ہی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ٹانگیں پھیلا کے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسے پوچھ نہیں رہے، اس سے بات نہیں کر رہے، سلام دعا نہیں کر رہے، بے ادبی سے اس کے ساتھ جتنی مطلب پیش آ رہے ہیں تو بے ادبی سے پیش آ رہے ہیں، کوئی خاص پرواہ نہیں کر رہے، نظر انداز اس کو ہم کر رہے ہیں کہ بیٹھا ہے ہمارے ساتھ، جو بھی شخص بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے. اچانک ہمیں پتا چلے کہ یہ جو بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ یہ عالم دین، یا ہمیں اچانک پتا چلے کہ یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ مجتہد ہیں، یہ مراجع ہیں کوئی، تو کیا کیفیت ہوگی؟ ایک دم ٹانگیں سمٹ جائیں گی، ایک دم لہجہ مؤدبانہ ہو جائے گا، یعنی لہجے میں ادب آ جائے گا. وہ جو نظر انداز کر رہے تھے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. ادب، احترام، بار بار پوچھنا، یعنی ایک شخصیت جیسے ہی پتا چلا کہ یہ تو اتنی عظیم شخصیت میرے ساتھ بیٹھی، اسی وقت لہجہ بدل گیا، اسی وقت انداز بدل گیا. کیوں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں تھے ایسے؟ اس سے پہلے مؤدب کیوں نہیں تھے؟ اس سے پہلے کیوں یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ نہیں معلوم تھا کہ شخصیت کتنی بڑی ہے. لیکن اس کے بعد مؤدب کیوں ہو گئے؟ کیونکہ اب پتہ چل گیا ہے کہ شخصیت عظیم کتنی ہے. ایک مراجع بیٹھا ہے میرے ساتھ، یا ایک عالم بیٹھا ہے میرے ساتھ، ایک مجتہد بیٹھا ہے میرے ساتھ. جب وہ بیٹھا ہے میری اپنی کیفیت مؤدبانہ ہو جائے گی، میری اپنی کیفیت بدل جائے گی. بس اسی لیے ضروری ہے کہ پہلا قدم جو فہم قرآن کے لیے ہے، پہلا قدم جو عبادت کے لیے ہے، پہلا قدم جو روزے کے لیے ہے، پہلا قدم جو نماز کے لیے، سب سے پہلا قدم قرآن میں داخل ہونے کے لیے وہ ادب ہے. ادب جب آپ کریں گے، ادب کے ساتھ کس طرح داخل ہونا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو سب سے پہلا ادب جو ہے، اور ادب سب سے پہلا کیا ہے؟ وہ ہے درک کرنا عظمت کو جس کا وہ کلام ہے. اس کی عظمت جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، آپ کو کلام کی عظمت خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. یعنی ہم جب ہم قرآن میں اترے ہیں، ہم کس کی بارگاہ میں آ گئے ہیں؟ کس کا کلام ہے؟ کتنی بڑی ہستی ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، اس پروردگار کا، اس خالق کا، اس مالک کا کلام ہے یہ. پہلا ادب، یعنی سب سے پہلے جب داخل ہونا ہے تو ادب کے ساتھ، تاکہ اپنی عقل کو، اپنی ذہانت کو تیز کریں. اور اس کے بعد جو پہلا ادب ہے وہ عظمت کلام ہے، درک عظمت کلام کی عظمت کو سمجھنا ہے، کلام کرنے والے کی عظمت کو سمجھنا ہے. دعا ہے پروردگار عالم سے اختتام میں کہ اس بابرکت مہینے میں خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم توفیق ادب خدا سے طلب کریں، تاکہ ہم اپنی ذہانتوں کو تیز کر کے اس مہینے کی برکتوں سے اس طرح فائدہ اٹھائیں کہ ہم قرآن سے تدبر کر سکیں، قرآن سے کچھ حاصل کر سکیں. مقصد قرآن جو ہدایت ہے، ہم قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں. دعا ہے آخر میں کہ اسی کے ذریعے سے، اس ادب کے ذریعے سے ہم اپنے کن جو ذہن ہو چکے ہیں ان کی ذہانتوں کو تیز کر کر حقیقت قرآن کو پا سکیں، حقیقت کلام کو درک کر سکیں، اور اس کے ساتھ ہم عظمت کلام کو، عظمت قرآن کو اپنے سینوں میں اتار سکیں اور اس کو سمجھ سکیں. اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آداب انشاءاللہ تعالیٰ بیان ہوتے رہیں گے آپ کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.